अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जुलाई की 10 तारीख और आज के व्लॉग में बात करेंगे बलूचिस्तान के इशू पे और कश्मीर के इशू पे, और थोड़ा-सा आपको बताएँगे कि जो अमेरिका और ईरान के दरमियान नई जंग छिड़ी है, उसमें पाकिस्तान के किरदार को अरब ममालिक क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। कुछ दिल की बातें आपसे आज करूँगा। खबरें तो ज़ाहिर है आप सुनते रहते हैं, लेकिन जो कुछ हो रहा है वतन अज़ीज़ में, और उसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ़ है, लोगों के दिल दुखे हुए हैं पूरे पाकिस्तानियों के। जिस तरह पाकिस्तानियों को गाजर मूली की तरह पाकिस्तान के अंदर ही मारा जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को, चाहे उनका ताल्लुक फ़ौज से हो, पुलिस से हो, एफसी से हो, रेंजर्स से हो, या आम आदमी जो हैं, आम शहरी हैं, उनको जिस तरह दहशतगर्दों के लगता है हवाले कर दिया गया है। इस पे बात करेंगे। बलूचिस्तान से बात शुरू कर लेते हैं। बलूचिस्तान में हुआ ये है कि पहली दफ़ा हुआ है कि कल नहीं, परसों बलूचिस्तान में बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द ग्रुप, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस दाइश और मजीद ब्रिगेड, इन 4 ग्रुपों ने एक ही दिन में इकट्ठे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमला किया। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि लोग अब क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है, जो मैंने बार बार बात की है सिक्योरिटी के लोगों से। सिक्योरिटी के लोग ये कहते हैं कि हमारे पास रोज़ाना दर्जनों ऐसी, और इसकी तस्दीक दूसरे लोग भी करते हैं कि रोज़ाना दर्जनों इन्फॉर्मेशन आती हैं कि वहाँ पे अटैक होगा, वहाँ पे अटैक होगा, यहाँ ख़तरा है, वहाँ ख़तरा है, उस शख्स को ख़तरा है। और उसके बाद वहाँ पे कार्रवाइयाँ भी होती हैं, कामयाब कार्रवाइयाँ भी होती हैं जो सामने नहीं आती, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन जो नाकामियाँ हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात जो बार बार सोशल मीडिया पे हर बंदा पूछ रहा है, बल्कि मैं कहूँगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी ये बात पूछी गई है कि हमारे 42 जवान शहीद हुए हैं एक दिन में। अगर फ़र्ज़ करें ये इतने 42 सोल्जर्स अमेरिका के मारे जाते, इंडिया के मारे जाते एक दिन में, तो उन ममालिक का रिएक्शन क्या होता उन लोगों के ख़िलाफ़, उन ग्रुप्स के ख़िलाफ़, उन 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 दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और उन दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वालों के ख़िलाफ़, और उन दहशतगर्दों को फ्रीडम फाइटर कहने वाले मीडिया के ख़िलाफ़। अगर ये सब कुछ वहाँ पे होता जो पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये पाकिस्तान में हुआ। और हम लाशें उठा रहे हैं मुसलसल, और एक मीटिंग हुई है कल कोयटा में एपिक्स कमेटी की, और उस कमेटी की मीटिंग की सदारत की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने। उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूद थे, और इसके अलावा बहुत सारे वज़रा वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन नहीं मौजूद थे तो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शायद मौजूद नहीं थे। मैंने उनकी तस्वीर नहीं देखी, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक वो बैरून मुल्क दौरे पर हैं। और पीछे बलूचिस्तान को वो एक एसएचओ की मार कहते थे, उस एसएचओ के सुपुर्द करके वो गए हैं, जिसमें से 2 एसएचओ शहीद कर दिए गए जब ज़ियारत तंगी डैम के पास हमला हुआ दहशतगर्दों का परसों। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है वज़ीर दाखिला का। और उनके साथ वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी वो भी हैं, उनको भी कुछ नहीं समझ आती। ना ही उनसे आप सियासी बयानात जितने मर्जी दिलवा लें, आनियाँ जानियाँ उनकी देख लें, दोनों वज़रा की। और बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला वज़ारत ख़ारजा का काम कर रहे हैं। ये सब कुछ कड़मास जो मचा हुआ है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है, ये मचाए रखे हैं। लेकिन अवाम पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी लाशें ही उठाते रहेंगे? क्या हमारी किस्मत में सिर्फ लाशें उठाना रह गया? कहा यह जा रहा है कि कल जो मीटिंग हुई है एपिक्स कमेटी की, उसमें बड़े अहम फैसले हुए हैं। और इफ्तिखार फिरदौस साहब, जिनका मैं अक्सर कोट करता हूँ, उन्होंने कहा कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। इस्लामाबाद में मूड ये लग रहा है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा ये जो कुछ हुआ है। और उसके बाद हुआ ये कि फिर कल ही चागी में तकरीबन 30 लोगों ने, मूड बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा, इस पर मैं आपको एक बात सुनाऊंगा अभी। लेकिन पहले ये बता दूं कि कल चागी पे भी एक हमला हुआ। वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, वहाँ पे कब्जा कर लिया, बैंक पे कब्जा कर लिया। ये एहसानुल्लाह टीपू महसूद ने भी रिपोर्ट किया और लोगों ने भी रिपोर्ट किया है। और 30 के करीब वो दहशतगर्द थे, और या मिलिटेंट्स हैं, जो भी है, दहशतगर्द थे, और उनको उन्होंने वहाँ पे किया। मैंने एक सिक्योरिटी के सोर्स से बात की, उन्होंने कहा कि ये खबर थोड़ी सी एग्जैजरेटेड है, और कुछ देर के लिए वो लोग आते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी के लोग मौजूद नहीं होते, फायरिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं, और फिर वो लोग वहाँ से कुछ आग लगा के, कुछ हंगामा करके
فرار ہو جاتے ہیں، اور یہاں چاگی میں بھی یہی ہوا، اور پھر انہوں نے مجھے کچھ تصاویر بھیجی جس میں چاگی میں ان کے صورتحال معمول کے مطابق ہے۔ تو بات جو اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کل کی میٹنگ میں فیصلے ہوئے ہیں بہت اہم، اور جس کی بنیاد پہ افتخار فردوس صاحب نے کہا کہ اسلام آباد میں بزنس ایز یوزول کا ماحول نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک ینگ جنریشن ہے، اس سے میں ہمیشہ بات کرنا چاہتا بھی ہوں، ان سے میں کرتا بھی ہوں، اور ایک اس سے بڑی جنریشن ہے، ایک اس سے بڑی جنریشن ہے، تو لوگ لیکن جو بڑی جنریشن کے وہ چیزیں بھول بھی جاتے ہیں۔ تو میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ 2001 میں 9/11 ایک واقعہ ہوا جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا اور جہاز ٹکرائے اور وہ گر گئے، اور اس کے بعد ایک دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ شروع کی امریکہ نے، جس میں پاکستان ان کا اتحادی تھا، اور یہ ستمبر 2011 کی بات ہے، ستمبر 2001 کی بات ہے۔ دسمبر تقریباً 2001 میں پاکستان کے اندر دہشت گرد آنا شروع ہو گئے افغانستان سے، اور وہ آ کے یہاں پہ بسنا شروع ہو گئے قبائلی علاقے میں۔ اب آپ یہ یاد رکھیں 2001، اور اس کے بعد پاکستان نے بار بار ان کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کیے، جس میں پاکستان کی فوج کے، ایف سی کے، رینجرز کے، پولیس کے ہزاروں نوجوان شہید ہوئے، ہزاروں سینکڑوں آفیسر شہید ہوئے۔ جو ریشو آفیسر اور فوجی کے شہید ہونے کی وہ اتنی زیادہ ہے، مطلب ان کا فرق اتنا کم ہے کہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ آفیسر بھی شہید ہوئے، ہم نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب شہری شہید ہوئے اس میں، اتنی جنگ ہوئی، اور یہ 25 سال چلتی رہی، اب 26ویں سال میں داخل ہو گئی ہے۔ اور اس وقت جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اب تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں جنرل عاصم سلیم باجوہ، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے اس وقت۔ اس جنگ کو شروع ہوئے میرا خیال ہے کہ 2-3 سال یا شاید زیادہ ہو چکے ہوں گے۔ تو ان سے ایک بریفنگ ہوئی، اس کے بعد کھڑے بات کر رہے تھے کچھ صحافی لوگ، میں بھی تھا ان میں شامل۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ کتنا عرصہ لگے گا اس جنگ کو، کیونکہ لوگ ظاہر ہے بے صبرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ 2-1 سال ہی ہوئے تھے، یا شاید اس سے بھی کم ہوا تھا، اور سوات آپریشن شاید شروع ہو چکا تھا یا ہونے والا تھا۔ تو اس کے حوالے سے پوچھا تھا کہ کتنا ٹائم لگے گا۔ تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کے چہرے کے ایکسپریشن اور الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں کہ انہوں نے بہت سنجیدہ شکل بنا کے کہا کہ یہ لمبا چلے گا۔ اور میں نے اس وقت سوچا، میں نے کہا لمبا چلے گا مطلب ہمیں تو عادت یہی کتابوں میں پڑھا، تاریخ کی کتابوں میں، کہ انڈیا کے ساتھ بھی جنگ ہوتی تھی تو میکسیمم 17 دن کی ہوتی تھی۔ 71 میں جنگ ہوئی تھی، شاید 1-2 مہینے چلی، اور وہ بھی اس بارڈر پہ زیادہ تھی۔ تو ہمارا یہی خیال تھا کہ چند مہینے یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ چلے گی اور پھر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو لیکن جب ان کی بات سنی تو اب یہ تھا کہ نو یو گیس، یو ہیو یور اون گیس۔ انہوں نے کوئی سال نہیں بتایا، 2 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال، کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ اپنا گیس کر لیں، یہ لمبی چلے گی۔ اب ہم نے بہت ہی گیس کیا تو لگتا تھا کچھ سال، 2 سال، 3 سال چلے گی، 4 سال چلے گی۔ 26واں سال ہے اس وقت اس جنگ کو شروع ہوئے، اور ایک سائیکل میں چلتی ہے۔ حملے ہوتے ہیں، ہم اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں، دفناتے ہیں، بینڈ ڈالتے ہیں، سوگ کرتے ہیں، اور پھر ہم بزنس ایز یوزول پاکستان میں شروع ہو جاتا ہے۔ پھر تھوڑے دنوں بعد طالبان کو نئی حکومت آتی ہے، نئی پالیسی آتی ہے، ایک نیا سیٹ اپ آتا ہے، نیا ہائبرڈ نظام آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ دہشت گردی، یہ تو ہمارے بھائیوں کو واپس لا کے ہم نے بسانا ہے، اور باجوہ نے اور عمران نے اور فیض نے واپس لا کے بسایا ان کو۔ اور اس کے بعد سے اب یہ پھر چل رہا ہے کام، یہ اس میں ہم بیچ میں کبھی حملہ کر دیتے ہیں افغانستان پہ، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر عید آ جاتی ہے، ہم بند کر دیتے ہیں حملے عید کے احترام میں، پھر دوبارہ ہم اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں اپنے جوانوں کی، اور پھر ہم جنگ بندی ختم کر دیتے ہیں، پھر ہم کبھی حملہ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ دیر از نو کنسسٹنسی، دیر از نو سنگل پالیسی۔ ہمیں کنفیوژن ہے، اور آپ کنفیوژن، میرے پہ اعتراض آپ بے شک کر لیں میرے الفاظ کے چناؤ کا یا میری بات کا، لیکن میں آپ کو ثابت کروں گا آپ ہی کے 2 ایکٹ سے کہ کنفیوژن کیا ہوتی ہے اور کنفیوژن کیا نہیں ہوتی۔ پچھلے سال مئی 2025 میں انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا، پی اے ایف کے دماغ میں کوئی کنفیوژن نہیں تھی، اور اس نے اس کے 7 طیارے مار گرائے صرف چند گھنٹوں میں۔ جب کنفیوژن نہیں ہوتی نا فیصلہ سازوں کے دماغ میں اور دل میں،
تو پھر قوم بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے. اور پھر 4 دن بعد آپ نے آپریشن بنیان المرصوص کیا اسی سیسا پلائی دیوار کی طرح کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اندر انڈین پرائم منسٹر مودی امریکہ کے پاس گیا کہ ہماری جنگ بندی کروائیں پاکستان سے. یہ ہوتی ہے بنیان المرصوص، یہ ہوتی ہے کلیئرٹی آف ہارٹ اینڈ مائنڈ. جب آپ یکسوئی کے ساتھ ایک پالیسی پہ چلتے ہیں، جب آپ کا دل، جان، جگر، پھیپھڑا ہر چیز ایک سمت میں سوچتی ہے، ایک سمت میں چلتی ہے، تو قوم کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں. آپ صرف ٹویٹر بند تھا، کھول دیا آپ نے، اور قوم پوری کھڑی تھی آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، آپ کے پیچھے، حکومت کے پیچھے، ہائبرڈ نظام کے پیچھے. کیونکہ لوگوں کو پتا تھا، لوگوں کا کنیکشن تھا دل کا اور روح کا، انہیں پتا تھا کہ ہمارا حکمران طبقہ اس وقت کلیئر ہے کہ لڑنا ہے. ہمارے اوپر حملہ ہوا، ہم نے لڑنا ہے، اور ہم نے لڑے اور ہم نے جواب دیا ٹکا کے. لیکن یہاں کیا ہے؟ یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے پچھلے 50 سال سے؟ یہ خیبر پختونخوا میں پچھلے 26 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ آزاد کشمیر میں پچھلے 1.5 2 3 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ اور کیوں ہوئے جا رہا ہے؟ ایک سائیکل کیوں ہے؟ ایسے کیوں چلتا ہے سائیکل؟ مجھے بتا دیں. ہو سکتا میری کم عقلی ہوگی، کیونکہ میں تو صرف میڈیا کا کام جانتا ہوں نا. آپ لوگوں کو تو سب کام پتا ہے، سب کام آتے ہیں. تو مجھے سمجھا تو دے کم از کم یہ حکومت، مجھے سمجھا تو دے. ان کے وزیر داخلہ جو ملک میں موجود نہیں ہوتے، کرکٹ کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا، اسلام آباد کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا، بلوچستان کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا، خیبر پختونخوا کا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا، آزاد کشمیر کا ستیہ ناش انہوں نے کیا. اب وزارت خارجہ وہ چلا رہے ہیں. اور اسلام آباد ایم او یو کا جو حال ہوا ہے، سعودی عرب کے ویسل پہ حملہ کیا ایران نے، اور سعودی عرب کے اکاؤنٹ سوشل میڈیا پہ پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان تو ہمارا الائے ہے، دفاعی معاہدہ ہے ہمارے ساتھ، ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ تصور کیا جائے گا. ایک مذمتی بیان بھی کیوں نہیں آیا پاکستان کی طرف سے اس حملے کا؟ یہ سوشل میڈیا پہ بات چل رہی ہے. اور ہمارے وزیر داخلہ عرف وزیر خارجہ، جو اب وزیر خارجہ کا رول بھی ادا کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، کدھر ہیں. پی سی بی میں ہیں. بلوچستان کہتے تھے ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا 2 ایس ایچ او شہید ہو گئے ہیں. اور یہ حالات ہیں بلوچستان کے. اور فیصلے ہوئے ہیں، ماحول کہہ رہے ہیں لوگ کہ بدلا ہوا ہے اسلام آباد میں. ہوگا بدلا ہوا. میں تو 26 سال سے ماحول بدلتے بار بار دیکھ چکا ہوں. 26 سال کا میں گواہ ہوں. بلوچستان کو تو 50 سال ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا کو 26 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. آزاد کشمیر کو آپ سب لوگ 3-4 سال سے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. سائیکل چلتے ہیں، اور سائیکل چلاتے چلاتے پیسے بنتے ہیں، اور گورننس فیل ہوتی ہے، اور پالیسیاں کوئی فائنل نہیں ہے. کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے ہر طرف، نو کلیئرٹی. اکاؤنٹیبلٹی کسی کی نہیں ہے کہ بھائی بندہ پوچھے تو اتنے سالوں سے ایک عہدے پہ بیٹھا ہے، تو نے کیا کیا ہے؟ تیرے سے پہلے والا اس عہدے پہ بیٹھا تھا، وہ کر کے کیا کیا ہے؟ اس سے پہلے والا اس عہدے پہ بیٹھا تھا، وہ کیا کر کے گیا ہے؟ صرف مال بنا کے گئے ہیں. پھر لوگ مجھے کہتے تم اپنا خون کیوں جلاتے ہو؟ رہنا ہی اسی گھر میں رہنا ہے نا، ایک ہی گھر ہے میرا تو. خیر یہ سچویشن ہے. اب دیکھتے ہیں کتنی سنجیدگی ہے، اور کتنی کلیئرٹی آف مائنڈ ہے، اور کتنا کیا ہوتا ہے. پتہ چل جائے گا اگلے آنے والے کچھ مہینوں میں، سالوں میں. دنوں میں تو نہیں، ہفتوں میں تو نہیں میں مانتا، نہ مہینوں میں بھی نہیں مانتا، کیونکہ کچھ مہینے سچویشن شاید امپروو ہو جاتی ہے، پھر خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ یکسوئی نہیں ہے. وہ سنگل ٹریک پالیسی نہیں ہے جو انڈیا کی طرف ہے ہماری. دل اور جان اور روح اور جسم ایک لائن پہ ہوں گے تو اب دیکھیے گا اللہ بھی پھر مدد بھیجتا ہے. اللہ تبھی مدد بھیجے گا جب ہماری نیتیں صاف ہوں گی. لیکن اگر نیتی پوسٹ پہ میں نے بیٹھے رہنا ہے، عہدہ چھوڑنا نہیں ہے، چاہے روزانہ لاشیں اٹھا کے پیاروں کی ہم اپنی دفناتے رہیں، اور کسی سے پوچھ ہی نہ ہو، کسی کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو. راحیل شریف کے دور میں وہاں کے کور کمانڈر تھے، پشاور کے دوست تھے، اے پی ایس ہوا، پوچھے نہیں کسی نے ان سے. وہ چلتے رہے اپنے عہدے سے، ریٹائر ہو کے تسلی سے ٹائم پورا کر کے پینشن لے رہے ہیں اب گھر بیٹھے. مائیں اپنے بچوں کو رو کے بھول گئی. تلخ باتیں ہیں بہت، لیکن سچی ہیں. اور جس کے دل میں پاکستانی کا دل دھڑکتا ہے، اس کا دل ایسے ہی اداس ہوتا ہے اور ایسے پریشان بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہوتی اکاؤنٹیبلٹی.
کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ کتنی لاشیں اٹھائیں ہم ان تمام جگہوں سے. اور آزاد کشمیر میں انہوں نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں لگتا ہے پھوٹ پڑ گئی ہے. 15 جولائی کی انہوں نے لانگ مارچ کی ایک تاریخ دی ہے سردار عمر نذیر نے، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ ہمارا ان لیڈران سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس اسٹیج کو استعمال کر کے یہاں پہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرتے ہیں. کب کہا انہوں نے؟ اب تقریباً 1.5 مہینے بعد انہوں نے یہ بیان دیا. ایک مہینے بعد انہوں نے 1 مہینہ پورا اسٹیج کو استعمال کرنے دیا سردار امان کو، خواجہ مہران کو. پاکستان کے خلاف تقریریں ہوئیں، لاشیں واپس نہیں ہم جانے دیں گے، بھاڑ میں جائے پاکستان، ہم آزادی چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. فوج کے خلاف نعرے، فوج کے خلاف تقریریں، فیلڈ مارشل کے خلاف تقریریں. اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب یہ سب اب کچھ آگے بات بڑھ نہیں رہی، دھرنا ناکام ہو رہا ہے، مارچ چل نہیں رہا، اب انہوں نے بری الذمہ اپنے آپ کو سردار عمر نذیر صاحب نے کر دیا، کیونکہ فضل الرحمان صاحب بھی ان کی نیت پہ اب شک کر رہے ہیں. وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے کچھ اور ہیں دھرنے والے اور عملی طور پہ کچھ اور کرتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا آپ دھرنا ختم کریں اور آئندہ کوئی بھی غلط کام کرنے کی ضمانت دیں تو میں آپ کے مذاکرات کرواتا ہوں. نہ دھرنا ختم ہوا، نہ آئندہ کی ضمانت دی، بلکہ مارچ کی کال دی ہے 15 جولائی کی، جس پہ لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں، کشمیر کے لوگ، کہ آپ ہمیں ہمارے معصومیت کو، ہماری سادگی کو، ہمارے نام کو استعمال کر کے اپنی سیاست کیوں چمکا رہے ہیں؟ آپ نے ہماری زندگیاں حرام کر دیں، تباہ کر دیں، مشکل کر دیں اس ناکہ بندی سے. بند مطلب بند کہہ کے سب کچھ بند کر دیا آپ نے، اور عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی. آپ کے وزن میں کمی. ان کی تصویریں دیکھیں آپ، ان تمام لیڈران کی جو اسٹیج پہ چڑھے ہوتے ہیں، ان کی توندیں دیکھیں ماشاءاللہ، اور ان کے چہرے دیکھیں، ایسا سب ماشاءاللہ پھولے کلچے جتنا ان کا بڑا بڑا چہرہ ہے. وہ تندور کے اندر جو کلچہ لگانے والی وہ گدی ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے چہرے ماشاءاللہ. 1 مہینے میں کوئی فرق نہیں پڑا ان کے وزن پہ، ان کی خوراک پہ. ان کا آپ پتیلے دیکھیں جن میں گوشت پک رہا ہے اور گرم گرم نان لگ رہے ہیں. اپنا مال چل رہا ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے باہر سے. لیکن غریب جو روزانہ کی اپنی نوکری، جو غریب طبقہ تھا، جو دیہڑی دار تھا، جو آن لائن پڑھے لکھے ینگ بچے بچیاں تھے، انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا روزی روزگار کما رہے تھے اور کشمیر میں اپنی پوری فیملی چلا رہے تھے، وہ بیچارے بے روزگار ہو گئے. ان لیڈران میں سے ان کے بچہ کوئی بے روزگار نہیں ہوا. ان کے کوئی دکھائیں سب کے وزن، ان کے کہیں اس وقت 9 جون کو کتنا وزن تھا ان کا، اور آج کتنا؟ 2 کلو بڑھ گیا ہوگا شاید، بیٹھ کے اور کھا کے، اور کچھ نہیں. یہ کوئی قوم کے غم میں پتلے ہونے والے یہ لوگ نہیں ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں قوم کے غم میں پتلے ہونے والے جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، نیلسن منڈیلا کی طرح، جو خود قربانی دیتے ہیں، قوم کو قربانی پہ لگاتے ہیں. یہ قوم کے بچوں کہتے ہیں ہمارے لیے آگے چڑھ، ہمارے لیے مر جاؤ. ہم لندن بیٹھے ہیں، پیسے اکٹھے کر رہے ہیں آپ کے نام پہ، وہاں بھی بیٹھے ہیں بیکاریے کچھ جو کشمیریوں کے نام. تو کشمیریوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، ان کا نام بیچاروں کا، ان کو اپنی زندگیاں سیدھی کرنے دیں. شریف قوم کشمیر کی، سادہ قوم، پرامن قوم، کس طرف ان کو لگا دیا تمبر کے ڈنڈے دے کے. پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے آبادی کی تعداد کشمیر میں ہے، تقریباً 80% سے بھی زیادہ ہے. اور سب سے پڑھے لکھے طبقے کو، پڑھی لکھی آبادی کو، ینگ اور پرامن بھی ہے. یہ بھی نہیں پڑھے لکھے اور اگریسو بھی، ایسے بھی نہیں ہے، پرامن ہے، آرگومنٹ کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے، اگریسو نہیں ہے، وائلنٹ نہیں ہے. ان کو وائلنٹ کر دیا ان لوگوں نے، اور اس وجہ سے اب ان سب کی زندگیاں مشکل کر دی ہیں. یہ منافق لیڈر ایسے ہی ہوتے ہیں. تو باقی امریکہ اور ایران کی جنگ پہ میں آپ کو کل انشاءاللہ یہ شام کو ایک اور ولاگ کروں گا. اب تک کے لیے اتنے، خدا حافظ.